बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सज्जाद के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गुफरान चुगताई। हुकूमत की जानिब से मिनी बजट लाने की तैयारियां मुकम्मल हैं और महंगाई का एक नया तूफान जिसका खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। चेयरमैन एफआईआर डॉक्टर इशफाक अहमद का ये कहना है कि बजट तैयार है और हुकूमत जब कहेगी इस बजट को पेश कर दिया जाएगा। इस बजट के आने से कॉस्मेटिक्स, डब्बा बंद खुराक और लग्जरी आइटम्स ही महंगी होंगी, गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ जाएगा और इससे महंगाई का एक नया तूफान आएगा। इस मामले पर बात करेंगे। मईशत से जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर है कि आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होते होते रह गई है। 100 इंडेक्स में 4.5% की कमी के साथ 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिरे हैं और सरमायाकारों के अरबों रुपए आज जो हैं वो डूब चुके हैं। इस मामले पर भी बात करेंगे। फिर आपको बताते चलें कि सियासत के मैदान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने आज ये कहा कि आईएमएफ ने $60 लाख के इवज हमारा सब कुछ लिखवा लिया है। और जब उनसे ये पूछा गया कि पार्टी की जाने से आपको ओहदा छोड़ने की बात की जा रही है तो उन्होंने कहा कि ये कयास आराइयां हैं, पार्टी जो फैसला करेगी उसके हक में जो है वो मैं अपनी रजामंदी जाहिर करूंगा। ये मामला कहां तक जाएगा इस पर भी बात होगी। फिर आपको ये बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इन कैमरा ब्रीफिंग की जो है वो बाइकाट का ऐलान कर दिया है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुशावरत के बाद ये एलामिया जारी किया कि पार्लियामान को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है और पार्लियामेंट को एक रबर स्टैम्प के तौर पर जो है वो पेश किया जाता रहा है। ऐसे हालात में इन कैमरा ब्रीफिंग किसी नए हुकूमती तमाशे की राह भी हमवार कर सकती है, लिहाजा आइंदा हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। इन तमाम मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है नामवर सहाफी, सीनियर तजियाकार, कॉलम नवीस और मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर दस्तरस रखने वाले उस्ताद मोहतरम जनाब सज्जाद मीर साहब। मीर साहब, सबसे पहले आज इकॉनमी का मौजू है, बड़ा अहम है। मिनी बजट की तैयारियां हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद 12 जनवरी से पहले इसको मंजूर करवाना जरूरी है क्योंकि आईएमएफ की शराइत में शामिल है। सर, एक नया तूफान होगा, आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे एक बात फौरी तौर पर अभी मैंने खबरें सुन के आ रहा हूँ, मैं पहले उसका आगाज कर देना चाहता हूँ ताकि आपके जहन में भी रहे और दरमियान में हम किसी वक्त पर बहस कर लें जी। वो ये कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल है ना हुकूमत के, सरकार के, उन्होंने अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो हम फंड नहीं रोक सकते इलेक्शन कमीशन का जी, और वो शफाफ इलेक्शन कराने का पाबंद है। बड़ा माने खेज दो फिक्रों का बयान है। और दूसरी बात उन्होंने एक बात उन्होंने शायद इसके अलावा भी कही, एक तो इसके का, दूसरी बात यह कि मैं इसके हक में नहीं हूं कि जो नया चेयरमैन है उसके ओहदे को एक्सटेंड किया जाए। इस तरह तो जानबदारी साबित होगी और कुछ होगा। दोनों बातें उन्होंने की है। जब हम गवर्नर की बात करेंगे तो तब डिस्कस करेंगे। अब रह गई मईशत की बात जो आप कर रहे हैं, मिनी बजट पेश होने जा रहा है। आज स्टॉक मार्केट भी क्रैश करते करते बची है जी। डॉलर की कीमत भी बढ़ गई है। इंटरेस्ट रेट के बारे में साफ कहा जा रहा है कि 1.5-2% और बढ़ेगा। मिनी बजट कहते हैं तो तूफान ले आएगा महंगाई का। सीधी बात है कि आपके पास बकौल शाद खाकान अब्बासी डिफेंस के लिए पैसे नहीं है। वो बजट आप 50 अरब जो है ना कट करना चाह रहे हैं। तरक्याती बजट आप कट करना चाह रहे हैं। आपका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस का फर्क है वो 15-19 बिलियन डॉलर पे आप चीख रहे थे, 15 से इस बार भी करने वाला है। पिछले महीने शायद 5 अरब का फर्क था। कैसे पूरा होगा? तेल की कीमतों में कमी आएगी, कुछ आप कर्ज पे लेंगे। अच्छा, आपकी जो कर्ज हैं वो बेतहाशा बढ़ गए। आपके स्कूप जो आपने बाहर से लिए हुए हैं, सऊदी कर्जा, आईएमएफ का कर्जा, वर्ल्ड बैंक का कर्जा, आज उसकी ब्रेकअप भी कहीं से आई है। ये कि हमने कितना कर्जा कहां से कहां से लिया और वो कितना बनता है, ये सारा नक्शा जो पेश करता है। देखिए, नवाज शरीफ ने कर्जा लिया था तो उन्होंने तो मोटरवे और पता नहीं क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था ना जी। मोटरवे नहीं है, याशी नहीं है, गाड़ियां दौड़ाने की चीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो अभी अब मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर सक्कर तक रोका हुआ है। और जो रेलवे लाइन नेक्स्ट बननी थी उसका कर्जा सैंक्शन पड़ा हुआ है, आप ले नहीं सकते, आईएमएफ ने आपको रोका हुआ है। इधर से आप जो है भाषा डैम, उसे पैसे कोई नहीं लगा रहा था, इतना कम रखा हुआ है, कहां काम ही नहीं हो रहा कोई। क्या चाहते हैं आप कि 10 साल के बाद पाकिस्तान जो ना वो खुशहाली से मर जाए? बिजली पैदा करना नहीं, पानी का जखीरा करना आपके लिए बड़ा गैर मामूली बात। मीर साहब, जो चेयरमैन एफआईआर डॉक्टर इशफाक साहब जो कह रहे हैं कि
कॉस्मेटिक्स, डब्बा बंद खुराक, ये चीजें बढ़ेंगी। ये तो मोटी मोटी चीजें बताई हैं, भाई ये तो हम गुजारा कर लेंगे, लोगों को रोटी नहीं मिल रही, आगे बढ़ेंगी। आप उनको केक खाने का मशवरा दे रहे हैं। सर इस पे मजीद बात करते हैं, हमारे साथ माहिर उमूर इक्तिसादियात जनाब रिजवान रजीज साहब। रिजवान रजीज साहब हमारे उनसे दोस्त, जानते हैं हमारे उनकी माहिराना राय क्या है। बड़ी उनसे बात करते हैं जरा सर लाइन। रहनुमाई। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रजीज साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आप? हजूर वाला आपके ही दरबार में हाजिर हुए, कोई रहनुमाई करें, क्या हो रहा है? मिनी बजट आ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, डॉलर की कीमत और गिर रही है, इंटरेस्ट रेट और बढ़ने वाला है, डिफेंस स्टॉक का बजट पूरा नहीं आप कर पा रहे, डेवलपमेंट बजट रोक रहे हैं, क्या बनेगा हमारा? देखिए, जब पेट्रोल, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमत $80 पर बैरल पे क्रॉस की है, तो उस वक्त ये अपना डाटा उठा के IMF के पास स्टाफ लेवल मीटिंग के लिए, तो उन्हें जाके बताया है कि अगर यही हालात रहे हैं तो हम तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का 600 अरब रुपए का जो टारगेट है वो मिस कर जाएंगे। तो उन्होंने फिर ₹3.5 के टैक्स लगा लीजिए। अच्छा, अब हुआ क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सऊदी अरब ने ये कहा है कि वो दिसंबर और जनवरी में अपना एक्सेसिव प्रोडक्शन डंप करेगा, जिससे ऑयल की प्राइसेस गिर जाएंगी। वो कोरोना का वेरिएंट जो है वो तो अब आया है ना जी, जिसकी वजह से इस वक्त यूरोप और अमेरिका में लॉकडाउन की बातें शुरू हो गई हैं और मजीद प्राइस नीचे जाएगी। अब अगर कोई भी अक्लमंद और पाकिस्तान लोगों का हमदर्द होता तो IMF को ये बात कहता कि यार मुस्तकबिल में ऑयल की प्राइसेस कम होगी तो हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का जो लॉस है वो वहां से पूरा कर लेंगे। तो एक तो इन्होंने $1 पर लीटर उनके साथ मान लिया कि चलें ठीक है, हम प्राइस वहां पे ले जाते हैं, $1 पर लीटर तक ले जाएंगे। ओह 175-76 रुपए। जी, अगर मौजूदा हालात पे डॉलर रहा तो ठीक है। अगर वो डॉलर को भी उठा के मीर साहब 200 पे ले जाते हैं, 185 पे, तो इनके जो माहिरीन है ना जी, इक़्तिसादी माहिरीन, जो तर्जुमान इन्होंने आजकल रखे हुए हैं, वो PTV पे बैठ के कह रहे थे कि जी मौजूदा हालात में 185 रुपए कीमत तो बनती है डॉलर की। तो $1 पर लीटर पे आप हिसाब लगा लीजिए कि वो कहाँ पे जाएगा। इनकी जो लेवी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, वो 28 रुपए कम है ये वसूल कर रहे हैं इस वक्त। तो अगर आप वो 28 रुपए डाले तो ये बात कहीं वहीं पे जाके रुकती है सर, जहां पे मैंने आपको अर्ज किया है, तकरीबन 174-75 के लेवल पे जाके ये रुकेगी बात। ऐसी सूरत के अंदर जो अफराते ज़र का तूफान आएगा, आप देखिए कि इस वक्त शहरों के अंदर जो महंगाई की शरह है एक आम सार्फ के लिए वो 27% तक पहुंच गई है। ठीक है। और पिछली दफा जब ये रेट लगाया था ना जी हमारे दरामदी गवर्नर स्टेट बैंक ने, तो उस वक्त 26% पे जाके मुड़ आई थी। इस दफा वो पिछली दफा वाला जो 1 साल पहले इन्होंने किया था वो वाला लेवल क्रॉस कर गई है जी। और 27% पे हम आज के दिन बैठे हुए हैं। डॉक्टर फरक सलीम साहब ने अपनी ट्वीट में हमें बताया जी। तो इससे आप अंदाजा कर लीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने बरामदात जो है, एक्सपोर्ट्स जो है, वो $2.9 बिलियन पर मंथ का टारगेट अचीव कर लिया है। हालांकि दरामदात जो है वो हमने $8 अरब पर मंथ का टारगेट इसी महीने में पार किया है। सर अगर 12 को 8 से ज़रब दें तो ये तकरीबन $96 अरब बनता है, यानी हम $100 अरब की दरामदात की पेस पे जा रहे हैं। और अगर इनकी बात मान लें कि $36 अरब की हमारी इस दफा बरामदात हो जाएंगी और तकरीबन $32 अरब जो है वो हमें ओवरसीज पाकिस्तानी से आ जाएगा, तो ऐसी सूरत में भी 20-22 अरब का सर हमारा मतलब ट्रेड खसारा है, जो कि ऑलमोस्ट हमें डिफॉल्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का शिकार है। एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल आजाद हो गया, उसे नहीं पता मैंने क्या करना है। फाइनेंस ने परसों एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम तवक्को रखते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो मैयत ले रहा है, जो इकदाम कर रहा है, उसके नतीजे में मईशत में बेहतरी आएगी। यानी हमसे ना पूछा जाए, अब स्टेट बैंक से पूछा जाए कि उसने इकोनॉमी की बेहतरी के लिए क्या किया है। यानी हर कोई एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहा है।
منسٹری آف فائنانس جو ہے اسٹیٹ بینک پہ ڈال رہی ہے, اسٹیٹ بینک منسٹری آف فائنانس پہ اور پلاننگ ڈویژن پہ ڈال رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اچھا پروجیکٹ شروع نہیں کیا جس سے اکانومی جو ہے وہ جمپ سٹارٹ کرتی, اور یوں سارے اپنی اپنی نوکری کر رہے ہیں اور ذمہ داری سے جان چھڑا رہے ہیں. عوام کا کیا بنے گا؟ ان کی نوکریاں تو بچی ہوئی ہیں, اور ترقی ہو جائے گی, اللہ دے گا. عوام کا کیا بنے گا؟ عوام کا کیا بننا ہے جی؟ ایکسپو سینٹر کی سی ای او ایک نئی خاتون آئی ہیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے, انہیں 22 لاکھ روپے مہینے پہ رکھا گیا. کیا کیا کیا؟ یہ ہمارے ہمسائے میں, آپ کے اور ہمارے ہمسائے میں جو ایکسپو سینٹر ہے نا جی, ہاں ہاں ہاں, یہاں پہ ان کی نئی سی ای او صاحبہ اپوائنٹ کی ہیں. پہلے وہ لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کے اندر کام کرتی تھی, اچھا, اور ان کو اب وہاں پہ پروموٹ کر کے سی ای او بنایا گیا. مجھے کوالیفیکیشن نہیں پتا, میں آج بڑا ڈھونڈتا رہا کہ ان کا سی ای او مجھے مل جائے کہ وہ کون سا ریزن ہے کہ انہیں اٹھا کے تو 22 لاکھ روپے تنخواہ پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے, تو لیکن وہ مجھے مل نہیں پایا کہ ان کا سی وی وہ ان کا سی وی نہیں ڈھونڈے, کچھ اور لنکس ڈھونڈے کیا ہیں؟ سر نوکریاں تو مل رہی ہیں سر لوگوں کو, تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کن کو نوکریاں دینا حکومت کی ترجیح ہے. نوکری ہوئی بھی کسی کی تو دیکھیے یہ جو افراط زر کا طوفان آ رہا ہے, میں اپنے ایک دوست میں افراط زر کی تعریف یوں کر دیتا ہوں مہنگائی کی کہ میری صاحب 3 سال میں جب بھی بازار گئے ہیں تو وہ چیز کسی قیمت پہ نہیں ملی جس قیمت پہ پچھلی دفعہ ملی. جی جی, اس سے یہ ٹریجڈی ہے ان 3 سالوں کی. اس کی قیمت مطلب صابن ہو, آٹا ہو, چاول ہو, ان کی قیمت کچھ نہ کچھ اضافی ہوئی ہوتی ہے ہر دفعہ جب جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ ٹریجڈی ہے جس کی طرف جو ہے وہ جس کا رونا ہم رو رہے ہیں اور جس کی طرف حکومت توجہ نہیں کر رہی. تو اس کا مطلب ہے مہنگائی ابھی ہوگی اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, نہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہ عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جی, اور مہنگائی اس سے زیادہ ہوگی, بڑھے گی جتنی اب تک بڑھ چکی ہے سر. بہت شکریہ آپ کا. 350 ارب روپیہ, سوری ایک فکر, یہ 350 ارب روپیہ انہوں نے اکٹھا کرنا, یہ جون سے پہلے کرنا ہے سر. اور کہتے ہیں کہ منی بجٹ انہیں 12 جنوری سے پہلے لانا ہے. جی 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 جی, وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا جی. جی بالکل جی, پھر تبھی 6 ماہ ملیں گے نا جی یہ کلیکشن کے لیے, اضافی کلیکشن کے لیے. بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. بہت سی صورتحال. بہت شکریہ رضوان رضی صاحب, آپ نے وقت دیا. بڑا صاف اعداد و شمار ہیں سر. لگتا ہے ایسے کہ حکومت کے ہاتھ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہاں بندھے ہوئے ہیں, اور وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جنہوں نے قرضہ دینا ہے انہوں نے اپنے ساتھ میں شرائط بھی تو رکھی ہیں. قرضہ دینے والوں نے شاید رکھی ہیں, لیکن وہ اس لیے رکھنی پڑی انہیں کہ ہماری نااہلی. ہم نے آتے بیوروکریسی لڑائی لی, پھر ہم نے کاروباری طبقے کو دمکایا, اب فرض کیا ہم نے انسینٹو دیا اس کو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو, ادھر ہم نے عمارتیں گرانی شروع کر دی, ادھر ہم نے سڑیا اور سیمنٹ کی قیمت بڑھا دی, کاسٹ آف بلڈنگ بھی بڑھا دی. کہاں سے کرے گی؟ گاڑیاں ہم نے بنوانی شروع کر دی, پھر اب ان پر ٹیکس لگا دیا. سارا بینکوں کا قرضہ دے دے کے لوگ گاڑیاں لیے جا رہے ہیں, بجائے کہ انویسٹمنٹ کرنے کے, کہیں کوئی مینوفیکچرنگ میں کرنے میں, کہیں اور کرنے میں. کوئی انڈسٹری بڑھ نہیں رہی, ایکسپورٹ کا آپ کی بڑھوتری آ نہیں رہی. آپ 3 سال ہو گئے, آپ نے کوئی تو پلان کیا ہوگا نا. پہلے سال تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن 3 سال میں تو کچھ تو ہوتا ہے نا جی. آپ ایکسپورٹ کے لیے اپنی 500 چیزیں شروع کر سکتے تھے. اگر آپ کو اتنا زوم ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں تو آپ بڑھاتے. آپ نے کیوں نہیں بڑھائی؟ یعنی صرف ڈالر کی قیمت کم کرنے سے جو ایکسپورٹ بڑھی ہے وہ تو کوئی ایسی نہیں ہے جس پر ہم فخر کر سکے جی. اور کہتے ہیں ہم نے امپورٹ اس سے بڑھ گئی ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے. اچھا, ڈبل ایجڈ تلوار ہوتی ہے نا. اچھا میر صاحب, آپ جو پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے وہ بھی آج کہتے ہیں کریش ہوتے ہوتے بچی ہے. جی ہاں, لاک لگانا پڑا. 100 انڈیکس میں 4.5 انڈیکس کے ساتھ 2000 پوائنٹ سے زیادہ نیچے گری اور اربوں روپے سرمایہ کاروں کو ڈوبے. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب منظور ملک صاحب, ماہر امور معاشیات بھی ہیں اور سٹاک ایکسچینج کو بھی بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. جی وہ رہے ہیں بھی یہاں شیخوپورہ چیمبر کے صدر. جی سر, لائن پہ سر. السلام علیکم منظور ملک صاحب. جی وعلیکم السلام بھائی جان, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. منظور صاحب کیا صورت ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کہتے ہیں بیٹھ گئی پھر آج کیا کیا؟ میں ابھی سن رہا تھا وہ 2000 نہیں سر 3000 کو 500 انویسٹرز کو. جی جی, اور اس پہ جا کے لاک لگانا پڑا. سر یہ اصل میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ فزیکل پالیسی, فائنانشیل پالیسی اور
مینوفیکچرنگ پالیسی پہ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ دیکھیں آپ کے پاس کووڈ کی وجہ سے امپورٹس کم ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈیفیسٹ کم کر دیے، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو گیا. سر ایسا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں سے شپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے پریویس سیلسز کھولی ہوئی تھی، وہ پروسیس میں تھی اور وہ ایکسٹینشن ہو رہی تھی، اس کا مال آنا تھا. لیکن آپ نے کیا کیا، مین ویل گاڑیوں کی امپورٹ دے دی. آپ دیکھیں نا ایسی ایسی گاڑیاں پاکستان میں آپ نے منگوا لی جن کے اوپر پیٹرول. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو پیٹرول بیس بنا دیا. ہم ریونیو کو پیٹرول سے جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، آئل سے جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس نے ہمیں بڑا برباد کیا. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم پاکستان میں ایسی چیز گاڑیاں انٹروڈیوس کرواتے، ایسے مینوفیکچررز کو انیشیٹ کرتے جو پاکستان میں وہ مینوفیکچرنگ کرتے جو پاکستانیوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اب پاکستانیوں کی ٹوٹل ضرورتیں روکیں آپ ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ سر امپورٹ تو ہونی ہے نا، لوگوں کی ضروریات زندگی ہے، لوگوں نے اپنی لائف گزارنی ہے، انہیں کتابیں لینی ہے، پیپر، ایک ایک چیز کا آپ نام لے لیں، جوتا لینا ہے. آپ یہاں تو بنتے ہی کچھ نہیں ہے. آپ نے تو لوکل انڈسٹری کو، اور میں حیران ہوں، میں بات ٹی وی پروگراموں میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ اینکرز کے ساتھ بیٹھ کے تو لارجر انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. اور بھائی ملک کی جو اصل انڈسٹری ہوتی ہے وہ کاٹیج ہوتی ہے، ایس ایم ایز ہوتے ہیں. اگر ایس ایم ای اور کاٹیج مر گئے تو ریڑیاں اور دکانوں پہ آگے آپ تھڑے لگوا کے کب تک سروائیو کریں گے؟ ملک کی اکانومی جو ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پھر آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. اب دیکھیں نا گورنمنٹ جیسی ایجنسی بغیر فور کاسٹ ڈیجٹ میں آپ مارک اپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو کہیں اور ریپلیس کریں گے نا، وہاں کیوں رکھیں گے؟ پھر آپ کا ایف بی آر میں کوئی ریفارم نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ جیسے مرضی ہو، جیسے تیسے کر کے آپ لوگوں کے ریفنڈ بھی روکیں اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹیکس بھی نچوڑیں. تو اس اتھارٹی میں آپ نے ایک فرسٹریشن اس ملک میں پیدا کر دی جو کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیے اس ملک میں کرائسس آئے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں. اس میں ہوتا ہے کہ گورنمنٹیں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں، اس میں غلط فیصلے بھی کیے ہوں گے، وہاں پہ ناکام لوگ بھی رہے ہوں گے، پر اتنی ناکامی کہ ہر طرف آپ مطلب مایوسی کی ایک مایوسی نہیں ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب آ رہا ہے. آج تک گورنر نے کہا ہے، آپ کے گورنر سرور نے وہاں کہ آئی ایم ایف نے ساری شرائط ہم سے سب کچھ لے لی ہے، $6 ارب دے کے سب کچھ لے لیا ہے. پتہ نہیں کیسے ان کے منہ سے نکل گیا یا ان کی نیت کیا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. میر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ مانگنے جائیں اور آپ کو اپنی چوائس کے مطابق چیزیں ملیں. ٹھیک ہے، آپ لینے جائیں، آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے قانون کے مطابق رہنا پڑے گا نا. آپ میں سوورنٹ اس طرح تو نہیں کہ میں گلی میں کپڑوں کے بغیر پھرتا رہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا مسئلہ ہے مینوفیکچرنگ. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو ہم نے جینے دینا ہے، پاکستانیوں کی جینے کی جو تمنا ہے، جو ان کی ضروریات زندگی اس کو مینوفیکچرنگ کرنے دے. آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا نہیں چاہتے، سلیکٹڈ لوگوں کو، خاندانوں کو آپ اوبلائز کرنا چاہتے ہیں. 2-4 قسم کی انڈسٹری آپ کے دماغ میں آ گئی، لینڈ گریبر آپ کے دماغ میں آ گیا، آپ نے اس کو پروموٹ کر دیا کہ ہم اس کو لیگلائز کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں ریونیو بھی ملے گا، خاندانوں کو اربوں روپیہ ملے گا. دیکھیں یہ چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. چیزیں چلانے کے لیے ضروری تھا کہ ہم ریئلٹی بیسڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں بجلی کے لیے ہمیں آئل منگوانا پڑتا ہے، ہمیں گاڑیوں کے لیے آئل منگوانا پڑتا ہے، ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ لے کے آنی ہے، ہم نے مارک اپ کو کم کرنا تاکہ ہمارے لوگ بزنس کر سکیں اور کامن مین جو ہے بالکل کاٹیج انڈسٹری والا وہ مر نہ جائے. ایک تو کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ ظلم یہ ہوتا ہے کہ بینک بھی اس کو 3-4-5% سے زیادہ اپنا جو ہوتا ہے ان کی سروسز چارجز وہ ایڈ کرتے ہیں، پھر ہڈن چارجز کرتے ہیں. جبکہ جو بڑی انڈسٹری ہے وہ 1.5% تو دور کی بات ہے، وہ 0.5% پہ لیتی ہے لون. ٹھیک ہے جی، پھر آپ اس کو 5% کے اوپر گورنمنٹ بھی کہتی ہے جی فکس کر دیں. دیکھیے یہ اس طرح ملک چلانے سے آپ سمجھیں کہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں غربت بڑھے گی، پاکستان کے اندر سرمایہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں چلا جائے گا دوبارہ سے، اور جو بدترین طریقے سے آپ کی پاورٹی ابھی بھی کروڑوں ہیں وہ آپ کی پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، وہ یہ اور دھکیل دیے جائیں گے. اور اس ملک میں دیکھیے آج دنیا میں سب سے آسانی ہے کہ آپ ملک میں رہیں یا ملک سے باہر چلے جائیں، آپ سرمایہ کاری یہاں کریں یا باہر لے جائیں. تو آپ کو اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کمزور کرنا چاہیے تھا، کم کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرتے. بالکل ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ تارکین وطن بڑھ گئے ہیں، وہ سارے لوگ باہر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، وہ دادہ شمار بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، باہر نوکریاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، لیکن یہ کہے جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. بہت شکریہ منظور ملک صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دیا. صورتحال آپ نے دونوں سے سن لی، رضوان رضی صاحب سے بھی، منظور ملک صاحب سے بھی. کس کس کا رونا روئے ہم. میری بجٹ سر پر، اور انہوں نے 12 جنوری سے پہلے پاس کرنا ہے، اور
آپ بتا رہے تھے کہ اپوزیشن نے آج یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے, اس پہ گفتگو بعد میں کریں گے, کہ وہ کسی جوائنٹ میٹنگ میں نہیں جائیں گے, جی ان کیمرہ بریفنگ میں کیمرہ بریفنگ میں نہیں جائیں گے, کہ یہ کچھ اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. سر شہباز شریف نے کہا کہ سٹاک ایکسچینج نہیں بلکہ موجودہ حکومت کی معاشی پالیسی اور اقدامات کریش ہوئے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اکانومی کی صورتحال آنے والے دنوں بہت میں خطرناک بہتر ہو. صورتحال ہے, بہت خطرناک. مجھے ایک ماہر معیشت نہیں ملا جو اس ساری صورتحال کو ڈیفینڈ کر سکے. صرف وہ ترجمان قسم کے لوگ ہیں جن کو نہ کچھ آتا ہے نہ جاتا ہے, بولتے بھی پتہ نہیں کیا ہے. خدا ان کی حالت پر رحم کرے, وہ بولتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, پر ہم تو دعا کریں کہ حالات بہتر ہوں, کیونکہ اس کا خمیازہ مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو ہی بھگتنا پڑے گا. مزید معاملات پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب, آج ایک بڑا اہم بیان ہے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے, اور انہوں نے یہ کہا جناب کہ آئی ایم ایف جو ہمیں قرض دے رہا ہے اس کے بدلے سب کچھ لکھوا لیا. ایک حکومت کا آدمی جو گورنر کے عہدے پر ہو اور وہ پنجاب جیسے صوبے میں, اس کی طرف سے ایسی بات کیا جانا, سر کیا سیاسی نقشہ دیکھتے ہیں آپ؟ سرور صاحب پتہ نہیں لندن میں کیوں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مجھے سائیڈ لائن کیا گیا, پھر کہا کہ میں نے یہ نہیں, غلط تاثر ہے, پھر کہا کہ میں تو اس عہدے کا حقدار نہیں تھا, مجھے کیا گیا, اور پھر کہا کہ آئی ایم ایف نے سب کچھ لکھوا لی ہے, $6 بلین کل قرضہ ہے اور یہ سب کچھ لکھوا لی ہے, اور یہ کہ میں پارٹی نہیں مجھے نہیں کہا جا رہا کہ عہدہ چھوڑ دوں. صحافی نے پوچھا جناب آپ کو جو ہے وہ پارٹی کا عہدہ چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے, مجھے نہیں کہا ایسی تو کوئی بات خبریں یہ ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں ویسے کہ وہ کنٹینیو کریں کہ نہ کریں, کیونکہ کوئی وہ شاید آئندہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور اس میں بڑے ہوپ فل ہیں. 2-3 کانسٹیٹوئنسیوں پہ ان کی نظر ہے. وہ پنجاب کی پالیٹکس میں خاصا رکھتے ہیں درک, جب لندن میں تھے تب بھی رکھتے تھے. اپنی برادری ان کی مضبوط ہے, وہ کہتے ہیں میں کوئی سیٹ بھی لے جاؤں گا, کچھ کینڈیڈیٹ بھی اور جتوا لوں گا. شاید وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں. وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی آئیں گے سر؟ پتہ نہیں کس پلیٹ فارم سے آئیں گے, وہ ان کے آئیں گے یا الگ کریں گے یا کیا کریں گے. بہرحال وہ جو ہیں وہ شاید تحریک انصاف سے ہٹ کے, اب انہیں یہ پتا ہے کہ مسلم لیگ سے اتنے لڑ چکے ہیں کہ وہاں تو نہیں واپس جا سکتے, تو کیا کریں گے مجھے نہیں سمجھ آتا. وہ اسی کنفیوژن میں ہے لگتا ہے مجھے. سر اس میں مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سلمان عابد صاحب, تجزیہ کار, سینئر گہری نظر رکھتے ہیں پنجاب کے معاملات پر. سلمان عابد صاحب سے بالکل پوچھتے ہیں, بہت اس معاملے میں وہ صحیح طور بتا سکیں گے. السلام علیکم سلمان عابد صاحب. جناب میر صاحب السلام علیکم. کیا کہہ رہے ہیں یہ گورنر سرور صاحب کہ $6 بلین کے عوض ہم نے آئی ایم ایف نے ساری شرائط منگوا لی ہے؟ وہ تو چلو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سائیڈ لائن نہیں کیا جا رہا. پہلے انہوں نے تاثر دیا, مجھے ایک طرف کر دیا گیا, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں کہا گیا پارٹی استعفیٰ دو. کیا سرور صاحب کس موڈ میں ہے؟ دیکھیں سرور صاحب وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس وقت ایک پولیٹیکل فرسٹریشن جو ہے حکومت کے بارے میں ہمیں نظر آ رہی ہے, اور بہت سے حلقوں میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت کی پرفارمنس جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہ جو فرسٹریشن ہے اس کی ایک ریفلیکشن چودھری سرور صاحب نے بھی دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے نظام حکومت چلائی جا رہی ہے وہ درست نہیں ہے, اور اس کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے. آئی ایم ایف کے بارے میں انہوں نے کہا ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یہاں جو بھی حکمران ہوتے ہیں وہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن سے بہت زیادہ باہر نکلتے نہیں ہیں, اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ اپنی کوئی نئی سیاسی صف بندی کرنے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اب اگلا جو ہے نا وہ سیاسی رول کو تلاش کرنا ہوگا. کچھ لوگوں نے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں یہ خبر دی تھی کہ جہانگیر ترین اور اس میں چودھری سرور صاحب وغیرہ جو مل کے کوئی ایک نیا گروپ بنانا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر. شاید لگتا ہے کہ اس کی کوئی ریفلیکشن ہو. یہ خبریں بھی ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ مسلم لیگ نون کے اندر واپس جانا شاید, اور ان کے کچھ باضابطے شہباز شریف وغیرہ سے بھی, شریف خاندان سے موجود ہیں, وہ خبریں بھی آ رہی ہیں. تحریک انصاف میں بھی وہ کوئی ایک نیا گروپ بنا کر شاید تحریک انصاف کے اندر کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی یہ بات کلیئر نہیں ہے, لیکن ان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک نئی سیاسی صف بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرسٹریشن تو ہے اور بہت سے لوگوں میں ہے, اختلاف بھی ہے. مثلا آج ہی بھی ایک بیان میں نے دیکھا ہے, ابھی آتے آتے دیکھا ہے, ہمارے جو اٹارنی جنرل ہے انہوں نے کہا کہ چیف اپنا نیب کے چیئرمین کا عہدہ جو ہے ایکسٹینڈ ہی کرنا چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے کہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے فنڈ ہم نہیں روک سکتے, وہ شفاف الیکشن کرانے کا پابند ہے. یہ ساری باتیں لگتی ہیں کہ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں اہم لوگ, مثلا مجھے ہمیشہ یہ شک رہا ہے کہ فرق نسیم جو فیصلے کرتے ہیں ہمارے اٹارنی جنرل اس سے متفق نہیں ہوتے, اور وہ فیصلے
पता नहीं क्यों उन्हें वजीर कानून बनाया हुआ है, वो पार्टी के रुकन भी नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी नहीं हो रही कि जो पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रही हैं, कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन। एक बहुत से मसले हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर जो पार्टी के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी एक तरफ है, हुकूमत एक तरफ है, और हुकूमत में भी जो सिलेक्टिव लोग हैं वो एक तरफ नजर आते हैं और जो बाकी लोग हैं वो दूसरी तरफ नजर आते हैं। तो पीटीआई की जो ये हुकूमत है उसमें सब अच्छा नहीं है इस वक्त। बहुत सी चीजें हैं जो डिस्टर्ब हैं और उसकी रिफ्लेक्शन भी नजर आती है। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम बुजुर्ग को पाबंद कर दिया है कि कोई 3 महीने तक जो है ना कहीं नहीं जाएगा, और जिसने भी जाना है उनसे उनकी इजाजत लेके जाना पड़ेगी। तो पीटीआई के अपने अंदर भी खुद इमरान खान साहब जो बतौर वजीर आजम बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरीके से जो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट है उसको डील करना है। तो एक पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन हुकूमत के अंदर भी मौजूद है और लोगों के अंदर भी मौजूद है, और सरवर साहब ने भी उसी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी की है इस तरह की बयानबाजी देके। अब देखना ये होगा कि क्या वो गवर्नर के ओहदे के ऊपर मौजूद रहते हैं, पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे, या कोई नया वाकई रोल तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लगता यह है कि अगर उन्होंने महज पुरानी तनख्वाह पे ही काम करना है तो ये जो फिर जो बयानबाजी है इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि यकीनी तौर पे इस तरह की बयानबाजी जो चौधरी सरवर साहब ने दी है उससे इमरान खान जाती तौर पे तो खुश नहीं होंगे। इसलिए एक डिस्टेंस भी पैदा हो गया होगा चौधरी सरवर साहब के और इमरान खान साहब के दरमियान, जो पहले से मौजूद है उसमें मजीद लाइनें जो है वो गहरी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि खलीज तो पैदा हो गई है चौधरी सरवर साहब के और इमरान खान के अंदर इस हालिया बयानबाजी की सूरत में। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने वक्त दिया। देखें, बड़ी क्लियर बात है, ये भी बोल रहे हैं, अटॉर्नी जनरल बोल रहा है। मैं ख्वाजा फरूक नसीम के बारे में मशकूक रहा हूँ। ये अल्ताफ सैन के भी वकील थे, मुशर्रफ के भी वकील थे, और फिर वो मशकूक आर्डिनेंस पास किया जिसपे कानून पास किया था, वो जारी किया था, जिसकी वजह से आर्मी चीफ की तकर्री जो थी वो डाउटफुल हो गई थी। फिर इस्तीफा दे के चले गए उनकी वकालत करने भी, और फिर अब वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक पूरा रेफरेंस बनाया हुआ था। अब उसके केस पे भी इस्तीफा दिया, 2 बार इस्तीफा दे के वकील बन के आ गए। इतने बड़े वकील नहीं है। कानून साजी जो कर रहे हैं ये ले डूबेगी पार्टी को, ये ले डूबेगी जमहूरियत को। मालूम करना चाहिए कि इस आदमी का एजेंडा क्या है। ये शरीफुद्दीन पीरज़ादा भी नहीं है कि इनएविटेबल हो, वो तो एक ज़हीन आदमी थे। अब ठीक है, वो शरारतें उनकी, उन्होंने हमेशा आमरों को मजबूत किया है, लेकिन शरीफ आदमी, एक कानूनदान थे। सर, चौधरी सरवर के हवाले से जब नाराजगी की बात की गई तो पार्टी के रहनुमा अनिल मुसरत उन्होंने कहा बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है, और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगले इलेक्शन में वो हमारे साथ ही होंगे। और साथ एक जुमला और भी कसा, किसने कहा? अनिल मुसरत ने। अच्छा, और साथ में एक जुमला उन्होंने और कसा जनाब के आखिरी 2 साल में इमरान खान पूरा जोर लगाएंगे अपने वादों को पूरा करने के लिए, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, शिन इंजरी हो चुकी है, अब उनसे वो बॉलिंग नहीं होगी। पता है इमरान खान को शिन इंजरी हुई थी ना जी, तो उसके बाद बॉलर अच्छे नहीं रहे थे, वो फिर वो ऑलराउंडर कहलाने लगे, और वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, उनकी ताकत पे नहीं जीता था हमने, रिकॉर्ड देख लीजिए। सर, डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे भी जरा गुफ्तगू कर लेते हैं इन मामले। जी जी जी, शाहिद हसन सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, तो माशाल्लाह उनसे लाइन पे। सर, लाइन पे मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मिनी बजट आ रहा है, और ये गवर्नर सरवर कह रहे हैं जी कि IMF से 6 अरब के विबज हमने सारी शराइत मान दी हैं। अच्छा, जहां वो कह रहे हैं जी डिफेंस के लिए पैसे नहीं है, शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं, और अपोजिशन ने कहा जी हम कुछ जॉइंट ब्रीफिंग भी कहते हैं, गुर्बत और भी क्या क्या नक्शा क्या नजर आता है आपको? देखिए, ये नक्शा तो बिल्कुल राइटिंग ऑन द वॉल तो बिल्कुल ही वाज़ेह है। पहली बात तो ये है कि मेरा असेसमेंट ये है कि जो नया कोरोना वायरस आ रहा है उसका असरात को अभी अलग करते हैं, वो हमें पता नहीं है। तो अंदाजा ये है कि इस वक्त अक्टूबर में जो महंगाई की शरह थी वो 9.2% थी। ठीक है, अब ये अगले चंद महीने में 17% हो जाएगी, कम से कम 17%, और जो खाने पीने की अशिया है वो 22% हो जाएंगी। नंबर 1, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरा ये था कि चूंकि तरक्की अखराजात में कटौती कर रहे हैं जो पहले ही कम था, इसका मतलब ये है कि मईशत की शरह नमू मजीद सुस्त होगी, जिससे रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे, या कहें कि बेरोजगारी मुल्क में बढ़ेगी और गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। मगर तो मैं ये आपसे, मेरे जहन में एक सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि इस हुकूमत से मैं करना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि IMF की शर्त नहीं है,
آپ نے جب ان کو منع کیا کہ ہم طاقتور طبقوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے، ہماری سیاسی مجبوری ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آمدنی اور اخراجات میں آپ کے توازن رہے، آپ کا تجارتی خسارہ زیادہ نہ بڑھے، تو آپ اگر طاقتور طبقوں پہ ٹیکس نہیں لگانا چاہتے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی کر لیجئے، آپ کا ملک ہے۔ تو یہ کہنا کہ آئی ایم ایف نے کبھی بھی پاکستان کے مفاد میں فیصلے نہیں کیے، مگر جو کچھ حکومت اشرافیہ کے مفاد میں کر رہی ہے اس کو آئی ایم ایف کے کھاتے میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دی جانی چاہیے۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک سوال پاکستانی قوم کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 900 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لا رہے ہیں جو کہ پورا کا پورا 22 کروڑ عوام پر جا رہا ہے، تو ان کو اپنے ضمیر کے مطابق ایک فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جو رشوت کے چوری کے پیسے اثاثے ملک کے اندر اس وقت موجود ہیں، جس کی تفصیلات حکومت کے پاس موجود ہیں، وزیر اعظم صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہاں ہمارے پاس تفصیلات ہیں، اس کے لیے قانون سازی وہ کر چکے ہیں۔ 2019 میں جب ٹیکس ایمنسٹی آئی تھی کہ ان کو ضبط کر لیا جائے گا اور ان سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، تو وہ ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ 900 ارب روپیہ مل سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ قانون سے انحراف کرتے ہوئے چوروں سے ریکوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وہ تقریباً 900 ارب ہے اور وہ قانون کو توڑ کے ان چوروں کی مدد کر رہے ہیں آپ، لیکن اس کا نقصان 22 کروڑ عوام پر اور معیشت پر ڈال رہے ہیں۔ تو کیا یہ اخلاقی جواز ہے؟ کیا یہ امانت میں خیانت ہے؟ کیا یہ انتخابات میں جو ان کو ایمنسٹی وہ ملی تھی، اتھارٹی ملی تھی، مینڈیٹ ملی تھی، اس کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کہنا تو ایک بہت ہی بنیادی سوال جو ہے جس کا ان کو جواب دینا ہوگا۔ دوسری بات میر صاحب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکسوں کی کیپیسٹی ہے اس سے 5000 ارب روپیہ ہم کم وصول کر رہے ہیں، مگر یہ 5000 پورا کا پورا جو ہے انکم ٹیکس کی مد میں ہے، مالدار لوگ نہیں دے رہے، اور انڈائریکٹ ٹیکس جو عوام کے اوپر پڑتے ہیں وہ ہم نے ہدف سے تھوڑا زیادہ ہی وصول کیے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ 70% جو آپ کے ٹیکسز ہیں وہ آپ عوام سے لیں اور جن کے پاس دولت ہے ان سے انکم ٹیکس نہ لیں، وہ 30% ہو؟ تو یہ تو بالکل ہی وہ عجیب سی چیز ہے۔ مگر وزیر اعظم صاحب نے پرسوں شاید کہا ہے کہ مافیا نے ملک کے وسائل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن یا تو یہ اپوزیشن والے کرتے ہیں یا اقتدار میں آنے کے 2, 4, 6 مہینے کے بعد کرتے ہیں۔ جب الیکشن ایئر آ رہا ہے اس وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا نے سارے وسائل پر قبضہ کیا ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ 3 سال 3 مہینے آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، ان کو قانوناً موقع دیا ہے، ان کو عملاً موقع دیا ہے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جو پاکستانی قوم کو کرنے چاہیے۔ اور ایک اور اہم سوال ہے، اگر آپ کی اجازت دیں گے، کہ یہ جو 20 مہینے تک آئی ایم ایف کا پروگرام معطل رکھا گیا جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی اور ہم یہ مجبور ہوئے کہ آئی ایم کے ساتھ یہ شرائط تو نہیں، یہ معاملات طے کریں، تو 20 مہینے جو آئی ایم ایف کا پروگرام معطل رکھا اور شرح نمو کو سست کر کے سستی شرح پر قرضہ دے کے تجارتی خسارہ اور امپورٹڈ چیزیں بڑھائیں، جس کو آئی ایم ایف ایڈمٹ کر رہا ہے، اور ترین صاحب کو جو کام 3 دن میں کر لینا چاہیے تھا معاملات طے کرنے، وہ جون کے بجائے انہوں نے مڈ نومبر تک کیے تاکہ اس دوران میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کس چیز پہ کر رہے تھے؟ کہہ رہا تھا پیٹرولیم نیوی، وہ یہ کہتے ہیں جی 50 ارب روپے سال مہینے آپ ان سے دیں عوام سے پیٹرول پر، تو آپ نے تو اپنے بجٹ میں 610 ارب روپے رکھا ہے سال کا، تو 50 ارب تو وہی ہے جو اپروو بجٹ ہے، تو اس میں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بجٹ کے مطابق کریں، آپ کو کیا پریشانی تھی؟ ترقیاتی اخراجات وہ کہتے ہیں جب آپ شاہانہ اخراجات کم نہیں کریں گے تو آپ ترقیاتی اخراجات کٹوتی کر رہے ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ بجلی کے نرخ بڑھائیں، تو آپ کے جو وہ سرکولر ڈیٹ تھا وہ 3 سال میں اتنا بڑھ گیا جتنا 5 سال میں نہیں بڑھا تھا، اور آپ چونکہ انکم ٹیکس نہیں دے رہے تو وہ جب کہتے ہیں سبسڈیز وڈرا کر رہے ہیں تو مطلب یہ تھا کہ آپ انکم ٹیکس لیں، وہ آپ لینا نہیں چاہتے، عوام پہ ڈال لیں۔ تو اس کے لیے مذاکرات کس چیز کے کر رہے تھے؟ روایت کے مذاکرات کے نام پر معیشت کو تباہ کیا گیا۔ یہ بات ہے کہ کیا اشرافیہ کو نوازنے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کو معطل کر کے شرح سود کم رکھی، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جیسے شروع ہوا ابھی منظور ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے شرح سود میں اضافہ کیا ہے، یہ اضافہ 20 مہینے سے روکا ہوا تھا تاکہ سستی شرح سود پہ قرضے دیں، تو یہ تو رائٹنگ آن دی وال ہے، نوازا ہے اور معیشت کو تباہ کیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ نے بڑا ہی زبردست سمجھتے ہیں، انہوں نے پورا تجزیہ کر کے رکھ دیا۔ آج ہم نے سارا پروگرام سوائے گورنر وہ بھی یہی مسئلہ تھا، سارا اسی بات پہ کیا جو ہماری معیشت ہے۔ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ سب دکھ کی بات یہی ہے کہ معیشت ہماری دلدل میں پھنستی جا رہی ہے۔
سر وہ کہہ رہے ہیں کہ 900 ارب کا منی بجٹ ہاں اور 500 ارب کا انہوں نے کہا جی کہ وہ تو ہم انکم ٹیکس جو وصول کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. تو سارا ڈیفیسٹ تو میرے خیال میں انکم ٹیکس کی وہ کہتے وصولی ہیں میں ہے. اشرافیہ کو ہم نواز رہے ہیں اور غریب عوام کو ہم مشکل میں ڈال رہے ہیں. یہ خلاصہ ان کی گفتگو یہی ہے. میر صاحب ایک آخری ہمارا موضوع ہے پروگرام کا, کچھ وقت ہمارے پاس موجود ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے پارلیمانی قومی سلامتی کی کمیٹی کے جو ان کیمرہ بریفنگز ہوتی ہیں آج ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کرنے کے علاوہ ان کیمرہ بریفنگ سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے اس میں وزیر اعظم تو آتے نہیں ہیں, تو کیا کوئی اور چکر تو نہیں چلایا جا رہا؟ یہ ہائیبرڈ جو ایک حکومت چلائی جا رہی ہے وہ اس کے لیے تو نہیں ہمیں بلا کے سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم جاتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ربڑ سٹیمپ کی طرح استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اپنا کریں کام, جسے آپ ہم ریاست کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, اپنا کام کرے, حکومت اپنا کرے, ہم اپنا کرتے ہیں. سر اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب, وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں لائن پہ موجود. جی میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میر صاحب جی میں نے سنا تھوڑا بہت آپ نے بات بڑی اچھی کی جی جی اور سوال بھی غالباً یہی وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہونی ہے قومی سلامتی کمیٹی کی, جی جی اس کا متحدہ اپوزیشن نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے, ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے. اس میں انہوں نے تھوڑی سی باتیں واضح بھی کی ہیں اور کچھ طرزعمل حکومت کا جو ہے پچھلے کچھ سالوں سے مہینوں سے وہ جو پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنایا گیا اور اعلامیہ میں بھی یہ متحدہ اپوزیشن میں کہا گیا ہے کہ جناب نہ قومی امور, نہ عوامی امور, نہ خارجہ امور, نہ داخلی امور پارلیمنٹ میں لائے ہی نہیں جا رہے. یہ تو خستائی طرز عمل ہے, یہ آمرانہ کا ایک انداز ہے. وہ جو ہائیبریڈ والا آپ نے لفظ بولا, میرا تو خیال ہے کہ وہ بالکل منطبق ہوتا ہے اس موجودہ پارلیمنٹ میں. اتنی خستہ حالی تو پارلیمنٹ کی شاید کسی بھی دور میں نہیں, شاید کسی بھی دور میں نہ ہوئی ہو. بڑا کچھ پارلیمنٹ کے ساتھ ہوتا رہا, پارلیمنٹ کے لوگ خود بھی ہمارے کچھ ایسے معزز اراکین بھی تھے, سب تو نہیں ایسے, وہ بھی بے ضمیری بھی کرتے رہے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پکارتے رہے کہ جناب اس کو ہٹاؤ مجھے لگاؤ, یہ بھی ہوتا رہا. لیکن یہاں تو بے توقیری پارلیمنٹ کی کچھ ایسی ہو گئی ہے, میرے خیال اس میں اب چارہ بھی کوئی نہیں تھا متحدہ اپوزیشن کے بعد اس کے علاوہ کہ وہ تھوڑا سا اسرٹ کریں اور کہیں بھائی جان ہمیں تھوڑی سی معافی دے دو, بہت شرمندہ ہیں قوم کے آگے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ہم کر کیا رہے ہیں. ہم تو ربر سٹیمپ کا حکومت جو ہے وہ برداشت کرتے کرتے اب یہ نوبت یہ پہنچ گئی ہے کہ اب مزید گزارا نہیں ہو رہا اس پہ. تو میرا خیال ہے اگر تو اس کو بالکل جینوئن انداز میں نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی چیز اور پنہان کار فرما نہیں ہے کوئی سوچ, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں ایک حد تک یہ ریزسٹنس, یہ مزاحمت, یہ ایک آزادانہ ایک فکر جو ہے یہ ایک اچھی بات ہے, یہ اچھی علامت ہے جمہوریت کے لیے جو ہمارے ہاں پنپ نہیں سکتی. افسوس والی بات ہے کوئی ہائیبریڈ کی وجہ سے, وہ پیغام رسانیوں کی وجہ سے, وہ دھمکانے ڈرانے کی وجہ سے قوم نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے پارلیمنٹ کو. کوئی 1 کروڑ ووٹ لے کے بیٹھا, کوئی 1.68 کروڑ لوگ کے بیٹھا ہے, مینڈیٹ کے ساتھ تو کھلواڑ ہو رہا ہے نا. ٹھیک بات ہے. تو آپ آج کچھ کر رہے ہیں کل کچھ کر رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ قوم ایک طرف ہے, پارلیمنٹ کے کچھ لوگ اور جو حکومت ہے وہ بالکل ہی ایک طرف ہے. ٹھیک بات. وہ تو کچھ اور ہی کہیں پہ وہاں پہ کوئی نظام چل رہا ہے, نہ وہ خلائی ہے, نہ آسمانی ہے, نہ فاقی ہے, نہ وفاقی ہے. اس کو تو کوئی میرا خیال نام ہی نہیں دیا جاتا, پتہ نہیں کیا ہے اس کو, کوئی نام نہیں دیا. دیکھیں نا قومیں اس طرح, دیکھیں ملک اس طرح تو نہیں چلتے, ریاستیں ایسے تو نہیں چلتی. ٹھیک بات. کچھ نہ کچھ تو ہم حاصل کر سکتے تھے نا, اگر تھوڑی سی کلیئرٹی آف اپروچ ہوتی, تھوڑا سا کچھ ہم نے ماضی سے سیکھا ہوتا. کیونکہ ہم تو یہ سوچتے رہے میر صاحب کہ آنے والا جو پولیٹیشین ہوتا ہے یا کوئی بھی بیوروکریسی کہہ لیں, وہ ماضی سے کوئی غلطیوں سے سیکھتا ہے, وہ اپنے اندر کوئی پرفیکشن لاتا ہے, پرفیکشن کے قریب جاتا ہے. وہ کہتے ہیں فلاں صاحب نے بڑی شرمندگی اٹھائی, بڑی ہزیمت اٹھائی, اب ہم یہ نہ کریں. صفائی ستھرائی بھی کام کر لو, کوئی اچھا یا برا, اچھا برا کی تو بعد کی بات ہے. آپ صرف پارسائی کا اپنا چرچا کر رہے ہیں اور دوسروں کو برا کہہ رہے ہیں, اور یہ طرز عمل تو عوام کے اندر بھی آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اب ہم نے بھی یہ لوگ بھی اب یہ طرز عمل اپنانے لگ پڑے کہ اپنی غلطیاں خود کام نہ کریں اور کہتے ہیں یار تم ذمہ دار ہیں. یہ میں جب پاسنگ دا وقت ہوا تھا میر صاحب جو ہے, یہ تو کوئی طرز گورننس نہیں ہے, یہ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک بات. ٹھیک ہے میاں صاحب, بہت شکریہ آپ کا میاں سیف الرحمان صاحب. سب ایک ہی رونا رو رہے ہیں جی, ہم بھی وہی رونا رو رہے ہیں, یہ بھی وہی رونا رو رہے ہیں. معیشت ڈوب رہی ہے, گورننس ہے نہیں, کوئی سسٹم چل نہیں رہا,
اور کوئی اپوزیشن کو بھی پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اچھا ہم جاتے ہی نہیں ہیں. سر متحدہ اپوزیشن کہتی ہے کہ سلیکٹڈ وزیراعظم مشاورت کی جمہوری روح اور فیصلہ سازی میں آراء کی اہمیت سے نابلد ہیں. ہاں ٹھیک بات دعا تو یہ کرتے ہیں سر کہ پارلیمان کی توقیر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے اس کا وہ جائیں تاکہ سب کی راس میں شامل شاکار ہوں. عباسی نے کہہ دیا اس کا علاج یہ ہے کہ شفاف الیکشن. دیکھتے ہیں سر آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے جارمی سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.